खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसके छठे बाब में से, जिंदगी की रोटी मैं ही हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में ज़िंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो ज़िंदा है मुझे भेजा है और मैं बाप से ज़िंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे ज़िंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक ज़िंदा रहेगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अज़ीज़ो, यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं ही हूँ। जो ये रोटी खाएगा वो कभी हलाक ना होगा। यहूदियों ने इस पर इतराज़ किया, तकरार करने लगे, लेकिन यीशु ने यहूदियों को दोबारा वही जवाब दिया। यीशु मसीह ने इसकी कोई तशरीह नहीं की कि मेरा बदन जो मैं देने को हूँ और वो रोटी जो तुम खाओगे वो मेरे बदन की तरह है। ये नहीं कहा कि वो मेरे बदन की मानिद होगी या मेरे बदन की तरह होगी, लेकिन ये कहा कि लो खाओ, ये मेरा बदन है। रोटी ली, तोड़ी, बरकत दी, तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है। और ये बात यीशु मसीह ने आखिरी खाना खाते वक्त अपने शागिर्दों को बताई। जब यीशु मसीह आखिरी खाना खा रहे थे, ये फिसा का खाना था जिसमें बर्रा ज़बह किया जाता है, तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि वो बर्रा जो ज़बह किया जाता था वो मैं हूँ। जो हम अभी ईद फ़िसा मनाएंगे, इस ईद फ़िसा में बकरा या बर्रा ज़बह नहीं होगा, वो मैं ही हूँ। लो खाओ, ये मेरा बदन है। और फिर ये कहा कि मेरी यादगारी के लिए ये करते रहना। जब यहूदियों ने कहा तो यीशु मसीह ने उसी को, उन्हीं अल्फाज को दोहराया। यीशु मसीह ने अपने अल्फाज में कोई कमी या कोई ज़्यादती ना की, कोई इजाफ़ा नहीं किया। उसी तरह ही कहा कि लो खाओ, मेरा बदन है। यीशु मसीह जब शागिर्दों को भी, अब यीशु मसीह ने ये फ़िसा खाने के बाद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के फिर पाँव धोए, और पाँव धोने के बाद यीशु मसीह गतसमनी के बाग में चले गए और वहाँ पर उनको गिरफ़्तार किया गया। ये आखिरी खाना था जो यीशु मसीह ने खाया, और ये आखिरी खाना था जो शागिर्दों ने यीशु मसीह के साथ खाया। जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने शागिर्दों को, अब यीशु मसीह तैयार कर रहे थे कि मेरे ये शागिर्द अब मेरी तालीम को लेकर जाएंगे, इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने में लेके जाएंगे, और जिस तरह से मैं बाप का वफ़ादार हूँ, मैं वफ़ादारी में अपनी जान देता हूँ, मैं वफ़ादार हूँ, इसी तरह मेरे शागिर्द जो मेरा गोश्त खाएंगे और मेरा खून पिएंगे वो भी
مرتے دم تک خدا باپ کی محبت میں اور جو کچھ سکھایا ہے اس پر وفادار رہیں گے۔ اب موت ان کو جدا نہیں کر سکتی، اور اسی لیے پولس رسول بھی کہتے ہیں ہمیں مسیح کی محبت سے کون جدا کر سکتا ہے؟ کوئی جدا ہمیں نہیں کر سکتا۔ جو یہ یسوع مسیح کے بعد شاگرد اسی پاک شراکت جو ہم کھاتے ہیں وہ جب اکٹھے ہوتے تھے تو انہوں نے اس رسم کو اسی طرح سے جاری رکھا، اور آج جب آپ بھی پہلی پاک شراکت والے بچے جب پہلی دفعہ یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون لیں گے تو یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون آپ کو یسوع کے ساتھ منسلک کر دے گا، آپ یسوع کے ساتھ اور گہرے طریقے سے جڑے رہیں گے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا۔ تو اب ہم پاک شراکت کے ذریعے یسوع کے ساتھ قائم رہتے ہیں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کے آخر تک ہر روز میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زندگی کے سفر میں جیسے شاگردوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جب شاگرد بھی تبلیغ کے لیے نکلے، یسوع کی تعلیم دینے کے لیے نکلے، تو شاگردوں کو بھی مشکلات پڑ گئیں، وہ گرفتار کیے گئے، قید خانے میں ڈالے گئے، لیکن شاگرد اب نہ تو قید سے ڈرتے تھے بلکہ انہوں نے ایک جگہ کہا کہ ہم خوش ہیں کہ ہم یسوع کے نام پر بے حرمت کیے گئے، ہم عدالتوں میں ڈالے گئے، ہم قید میں ڈالے گئے، بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے گئے، ہمارے کپڑے پھاڑ دیے گئے، کوڑے لگائے گئے، لیکن ہم آج بھی مضبوط ہیں۔ ہمیں یسوع کی محبت سے کون جدا کر سکتا ہے؟ کوئی جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم یسوع مسیح کا کلام بھی سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور پولس رسول اسی لیے کہتے ہیں کہ اب میں نہ رہا، اب میرے اندر یسوع ہے، میں نہ رہا، یعنی اب میں وہ پولس نہیں ہوں جو لوگوں کو مارتا تھا، جو لوگوں کو تنگ کرتا تھا، جو تکلیفیں دیتا تھا۔ اب وہ پولس ختم ہو گیا، میں اس میں مردہ ہو گیا، اب مسیح مجھ میں زندہ ہے، مسیح زندہ ہے۔ ایسو ہم سب جو بپتسمہ یافتہ ہیں، ہم بھی اور پاک شراکت لیتے ہیں، اب ہم اپنے انسانی رویوں سے آزاد ہوتے جاتے ہیں، انسانی رویوں سے آزاد ہوتے جاتے ہیں، اور اب ہم یسوع کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں کیا کہا کہ جو میرے پیچھے چلے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، وہ نور میں چلے گا۔ جو پچھلے ہفتے ہم نے یسوع مسیح کے پاک دل کی عید منائی، اور پھر ہم نے جمعے کو مقدسہ مریم کے پاک دل کی عید منائی۔ ہمارے یہ کیتھیڈرل، اس کا نام کیا ہے؟ کیتھیڈرل کا نام کیا ہے جی؟ ہاں، سیکرڈ ہارٹ، یسوع کے پاک دل کا کیتھیڈرل۔ کیا ہے گرجے کا نام؟ کیا ہے؟ یسوع کے پاک نام کا کیتھیڈرل، سیکرڈ ہارٹ۔ سب ایک دفعہ کہیں گے تاکہ لفظ بولنا آ جائے، سیکرڈ ہارٹ، ٹھیک ہے؟ اور یا یہ کہیں گے کہ یسوع مسیح کے پاک دل کا کیتھیڈرل، پاک دل کا کیتھیڈرل۔ تو یہ عزیزو، آج میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک حسن اتفاق ہوا کہ اسی ہفتے میں بچوں کی پاک شراکت ہو رہی ہے۔ پچھلے اتوار کو یسوع مسیح کے پاک دل کی عید منائی گئی، یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید منائی گئی، اور اسی ہفتے میں یہ سوچا گیا، فادر عرفان بھی یہی کہنے لگے کہ ہم اسی ہفتے میں بچوں کو پاک شراکت بھی دیں گے، تاکہ ہم یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید کے ان دنوں میں ہی ہم اپنے پیرش کے بچوں کو پاک شراکت دیں، اور یہ بچے یسوع کے اور زیادہ قریب آ جائیں، منسلک ہو جائیں۔ تو عزیزو، ہم جب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا پاک دل، تو یسوع مسیح کا پاک دل محبت سے بھرا ہوا ہے، یسوع کا پاک دل ہم سب کے لیے ہے۔ اور یسوع مسیح کے پاک دل میں کیا ہے؟ یسوع مسیح ہمیں دعوت کیا دیتے ہیں کہ اے سب بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جتنے بھی بوجھ ہیں، تمہاری جتنی بھی سوچیں ہیں، تمہارے جتنے بھی خیال ہیں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی بتائی، اور وہ یہ ہے کہ مجھ سے سیکھو، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ یعنی یسوع مسیح سے سیکھنا بھی ہے کہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ عزیزو، جو بپتسمہ یافتہ ہے، جو پاک شاکت لیتا ہے، جو خدا کا کلام سنتا ہے اور پڑھتا بھی ہے، وہ یسوع کے پاک دل پر بھی غور کرتا ہے کہ یسوع کا پاک دل کتنا پاک ہے، کتنا پاک دل ہے کہ یسوع دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور وہ ہمیں بھی کہتے ہیں ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرو، دشمنوں کو پیار کرو، ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرو۔ تو یسوع چاہتے ہیں ہم بھی یسوع کی مانند بنتے جائیں۔ کیا خیال ہے، ہم بن سکتے ہیں ایسا کہ نہیں بن سکتے؟ ہم بھی دشمنوں کو پیار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی کر سکتے ہیں، ویری گڈ، شاباش، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی ویری گڈ، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ دیکھا یسوع پاک دل کے لوگ جو ہیں وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، وہ بھی وہی حوصلہ پاتے ہیں، وہ بھی دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہم دشمن کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ دنیا میں کوئی بھی کسی سے دشمنی نہ کرے، میں بھی کسی کا دشمن نہ بنوں، اور میری دعاؤں کے وسیلے سے کوئی کسی کا دشمن نہ ہو۔ دشمن ایک دوسرے کو مارتے ہیں، دشمن مارتے ہیں یا ایک دوسرے کو جوس پلاتے ہیں، لسی پلاتے ہیں؟ نہیں، دشمن ایک دوسرے کو نہیں پلاتے۔ لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں دشمن کے لیے بھی، دشمن کو پیار کرو اور اس کے لیے دعا بھی کرو، ستانے والوں کے لیے، تاکہ میں بھی کہیں ستانے والا نہ بن جاؤں۔ تو جب ہم بھی یہ سوچتے ہیں تو خدا کا کلام سن کر اس کے بعد ہم یسوع مسیح کے پاک دل پر غور کر کے پھر ہم پاک شاکت لیتے ہیں اور ہمارا دل پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی، کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، کسی کو نقصان نہیں دیتے، اور اگر کسی نے ہمیں نقصان دیا بھی ہو سکتا ہے بڑا نقصان کیا ہو، تو بھی ہم معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں اب پاکیزگی آ گئی ہے، ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ خدا نے مجھے نیک انسان بنایا ہے۔ کیا خیال ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نیک ہیں؟ جی، خدا نے ہمیں نیک کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جیسے جیسے پتہ چلتا ہے کہ میں نیک ہوں، نیکی کے لیے پیدا کیا گیا، تو عزیزو پھر ہم نیکی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک خاندان تھا، تو خاندان میں دو بھائی تھے، تو ان کے ماں باپ کی بھی بڑی پراپرٹی تھی، تو انہوں نے بھی پراپرٹی کو، بڑی زمین تھی، بڑا سنبھال کے رکھا۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ چلتے چلتے بھائیوں کے بچوں میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، اور جب تھوڑا سا بھی خاندان میں اختلاف ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھڑکانے والے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک بھائی کے بچوں کو ایک دوسرے جو محلے کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ تمہارا باپ تو بہت حلیم ہے، فروتن ہے، تو تمہیں کچھ کرنا چاہیے، اپنی جائیداد کا پورا حصہ لینا چاہیے، نہیں تو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور دیکھا تمہارے ابو کو فلاں نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، تو اس کو ہم بدلہ لیں گے۔ تو اس کے ذہن میں بھی خیال آ گیا کہ یہ صحیح بات ہے۔ بچوں نے کہا کہ ابا ہم ہر دفعہ ہم ہی معاف کر دیتے ہیں، ہم ہی معاف کرتے ہیں، اب ہم معاف نہیں کریں گے، ہم بدلہ لیں گے، ہم ان کو سکھائیں گے، اور ان کی جو بیٹی فلاں جگہ بیاہی ہوئی ہے اس کا بھی گھر توڑوا دیں گے، اس پر بھی کوئی الزام لگا دیں گے۔ تو انہوں نے بیٹھ کر سوچا کہ بات تو اچھی ہے، ہم بھی ابھی بدلہ لیں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، بڑی باتیں یاد آنے لگیں۔ تو اس کے بڑے صلاح گیر بن گئے۔ اس نے کہا اچھا چلو فلاں چودھری کو بھی بلاؤ، اس سے بھی مشورہ کرتے ہیں، اس کو بھی بلاؤ۔ تو چودھری ایک دو آئے، انہوں نے بڑے مشورے دیے، تو انہوں نے کہا کہ آج شام کو ہی نا اس بندے کے، ہمارے پاس بھی ایک دو پستول تو ہیں،
تو پستول لے کے چلیں گے، اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے آج شام کو فلان جگہ پہ جانا ہے کسی شادی شدی میں، تو جائیں گے، دیکھنا ایک آدمی بھی ان کا گھر واپس نہیں آئے گا۔ وہ بندے نے یہ سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں للکارتے ہیں، آج ان کے گھر میں اندھیرا ہو جائے گا، ماتم ہوگا، رونا ہوگا۔ تو ہوا یہ کہ یہ اتوار کی شام کو انہوں نے کچھ کرنا تھا، اتوار کی شام کو، تو ہفتے کی شام کو یہ سارا منصوبہ بن گیا۔ تو جب یہ منصوبہ بن گیا تو یہ بندہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی مشورہ کر کے، بیٹوں کے ساتھ، اور جو ایک دو چودھری آئے تھے ان کے ساتھ کر کے کھانا کھونا، چودھریوں کو کھانا کھونا کھلایا تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کھا کھو کے چلے گئے، پلان ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ بندہ سو گیا۔ جب یہ صبح صبح اٹھا، رات تو یہی سوچتا رہا کہ کل ان کے گھر میں ماتم ہوگا، لاشیں اٹھیں گی، لیکن رات جب صبح صبح اٹھا تو یہ نہا دھو رہا تھا، شیو شیو کر رہا تھا، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے اپنے بیٹوں سے بھی مشورہ کیا، اور مجھے یہ دو تین چودھریوں نے بھی مشورہ دیا، ان کے آگے بدماش ہیں، انہوں نے بھی مشورے دیے ہیں جو لوگوں کو ماریں گے، بات تو بڑی اچھی ہو گئی، لیکن میں نے ایک اہم شخص سے مشورہ کرنا ہے، اور جو وہ بتائے گا وہی کروں گا۔ بس اس کے دل میں خیال آ گیا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے جو ابا تھے جب وہ زندہ تھے، وہ بھی جب مشکل پڑتی تھی تو وہ گرجا گھر میں جاتے تھے، جا کر دعا کرتے تھے، تو میں بھی دعا کروں گا۔ تو یہ سب کام چھوڑ کر صبح نہا دھو کر یہ گرجے چلا گیا، اور جب یہ گرجے کی طرف آ رہا تھا، جیسے آپ گرجے کی طرف آ رہے ہیں، تو اس کا دل بڑا بوجھل تھا، بڑا بوجھ تھا دل میں لیا ہوا۔ ایک تو تھا کہ آج ہم نے لوگوں کو مروا دینا ہے، پھر یہ بھی تھا کہ وہاں پر رونا ہوگا اور ہم ہنسیں گے، یہ ساری باتیں تھیں، لیکن دل بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ تو جب یہ گرجے کی طرف آ رہا تھا تو اس کے دل میں یہی خیال آنے لگا، بار بار آیت آنے لگی کہ یسوع نے کہا، اے سب بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو بے شک اس کے پاس بڑی دولت تھی، اس کے پاس بوجھ کیا تھا؟ اس کو تو پاس بوجھ تھا ہی نہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب ہم دکھ میں ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں تو ہی ہم بوجھ میں ہیں، نہیں، اس نے یہ کہا کہ بوجھ یہی ہے کہ بڑا فیصلہ کرنا ہے، تو وہ فیصلے کا بوجھ ہے۔ تو یہ گرجا گھر آ گیا، اور اس دن اتفاق سے تلاوت یہی تھی کہ اے بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ بس وہ یہی بات سوچتا رہا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے۔ تو اس کے بعد وہ سوچتا رہا کہ اگر کسی کو مروایا جائے گا تو دل آرام سے نہیں بیٹھے گا، آرام سے نہیں بیٹھے گا، لیکن اگر معاف کر دیں گے تو یہ سارا بوجھ جو میں اٹھا کے پھر رہا ہوں، یہ اتنی میٹنگیں ہم نے کی ہیں، ان کا بوجھ اور بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر یسوع کی مان لوں جو الہی استاد ہے، الہی استاد کی مان لوں گا تو یہ سارے بوجھ ایک منٹ میں ہی ختم ہو جائیں گے، اور میں اپنے بھائی کو معاف کر دوں گا۔ یہ جائیداد کوئی اوپر لے کر نہیں گیا، میں ان کو معاف کر دوں گا اور بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جب یہ سوچتا رہا، پھر وہ پاکشاہ کے لینے بھی آیا، تو پھر اس کو یہ بھی یاد آیا کہ یسوع نے کہا ہے تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا۔ تو یسوع میں اگر قائم رہنا ہے تو یسوع کی ماننی ہے، اور جو یسوع کی مانتا ہے وہ کبھی مشکل میں نہیں پڑتا، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو وہ پاکشاہ کر لی، نماز ختم ہوئی، فادر کے پاس گیا، فادر سے برکت لی، پھر اس کے بعد وہ بشپ کے پاس گیا، اس سے برکت لی۔ اس نے کہا کوئی بڑا فیصلہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب جو بڑا فیصلہ ہے مجھے تو سمجھ آ گئی ہے۔
جو بڑا مسئلہ ہے وہ میرے گھر میں ہو جائے گا، میرے بیٹے میرے خلاف ہو جائیں گے، وہ جو 2-4 چودھری جنہوں نے آگے اور بدماشوں کے ساتھ بھی بات کی ہے بندے مروانے، اب وہ میرے خلاف ہو جائیں گے، تو مجھے بشپ جی مجھے بھی برکت دے۔ بشپ نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر تو اپنی نیت میں صاف ہو گیا ہے، تیری نیت پاک ہو گئی ہے تو وہ بھی پاک ہو جائے گا، باقی خدا کا کام ہے، نیک نیت تیرا کام ہے، برکت دینا خدا کا کام۔ وہ گھر گیا، اس نے اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھایا کہ ہم مسیحی ہیں، کیتھولک ہیں، ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، پاک شاکت لیتے ہیں۔ اس نے بچوں کو سمجھایا کہ تمہارا بپتسمہ ہوا ہے، تم نے پاک شاکت لی ہوئی ہے، تمہارا استحکام ہوا ہے، اور سب ہم غلط راستے پر چل پڑے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ آج مجھے آزادی مل گئی ہے کہ ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرنا، آج مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اور اس نے سب کو بلا کر سب معاف کر دیا۔ اس نے اپنے شام کو انہوں نے جب وہ بھائیوں کو مارنے کا تھا، اس نے بھائی کے گھر پیغام بھیجا کہ آپ کو میں ملنے آ رہا ہوں۔ یہ پھر مٹھائی وغیرہ لے کے گیا۔ وہ بھائی بھی بڑا پریشان ہو گیا کہ بھائی مجھے ملنے آ رہا ہے، خیر ہو۔ تو یہ ایک دوسرے کو گلے ملے، بڑے روئے۔ اس نے ساری بات بتائی، اور جب بتائی تو جو دوسرا بھائی تھا وہ اور اس کے بچے بھی اس کو گلے مل کے روئے کہ ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ کیسے معاف کریں، کیسے کوئی نیا راستہ نکالیں، لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وہ راستہ نکال لیا ہے، آپ نے ہمیں جیت لیا ہے۔ اب ہم آپ کے اور بھی زیادہ احسان مند ہو گئے۔ عزیزو، آج جب ہم پہلی پاک شاکت کے لیے آئے ہیں، بچوں آپ پاک شاکت کے لیے آئے ہیں، آپ کے ماں باپ آئے ہیں، پوری کلیسیا ہے، تو ہم بھی آج یہی دعا کریں گے کہ اے یسوع ہمیشہ میرے ساتھ رہے، اے یسوع میرے دل کو اپنے دل کے مافک بنا، میں تجھ میں قائم رہوں گا، اور اے یسوع تو بھی مجھ میں قائم رہے، تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں ہر وہ نیک کام کروں جو تو مجھ سے چاہتا ہے، مجھے شیطان کے حربوں سے بھی بچائے رکھ۔ عزیزو، میری دعا ہے کہ خدا اس پاک شاکت کے سیکرمنٹ کے موقع پر، اور یسوع مسیح کے پاک دل کی عید بھی ہم نے منائی ہے، تو خدا آپ سب کو برکت دے، خوش رکھے، بچوں کو برکت دے، آپ مضبوط رہیں، اور ہم ہر جگہ پر جا کر پیار محبت کا پیغام بنائیں، اور وہ بھائی کی طرح ہم یہی سیکھیں کہ اے یسوع تو میرا خدا ہے، میں نے تجھ سے ہی سیکھا کس طرح سے کسی کو معاف کرنا ہے، اور زندگی ختم کرنے والے نہیں، زندگی بڑھانے والے بننا ہے، اور یہی سب کچھ ہو سکتا ہے جب ہم بھی چاہیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔